अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 13 जून 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो अमेरिका ईरान डील के हवाले से शहबाज शरीफ का ताजा ट्वीट आ चुका है और इत्तला यह है कि अगले 24 घंटों में इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन जिनेवा जाने की जरूरत फरीकैन को नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे। इस बारे में ईरान ने बड़ी मानी खेज बात की है। वो क्या कह रहे हैं ये भी आज डिस्कशन में लेके आएंगे। और जिनेवा क्यों नहीं जा रहे या इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे? नाम तो मुआहदे का इस्लामाबाद अकॉर्ड रख दिया गया, इस पर तो इतफाक हो गया। दूसरी बात, जनाब आयतुल्लाह शहीद के जनाजे के हवाले से आज फाइनली तस्दीक आई है कि किन तारीखों को रसूमात अदा की जाएंगी और जनाजा कहाँ होगा और फिर तदफीन कहाँ होगी। लेकिन इन दो मामलों पर बात करने के साथ साथ क्या इस हुकूमत का जो मौजूदा नून लीग की हुकूमत है पीपल्स पार्टी के ताउन से, इसके खात्मे का वक्त आन पहुंचा है? क्या 10 अप्रैल 2022 इस हुकूमत का भी आ गया है? सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम था, जिसके जवाब में आज उन्होंने बड़ा माजरत खाना कॉलम लिखा कि मुझसे गलती हुई जो मैंने पेशन गोई की। लेकिन साथ हफीजुल्लाह न्याई साहब ने आज एक बड़ा जोरदार धड़ल्ले वाला कॉलम लिखा है। ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि वक्त रुखसत आया पहुंचा है। चलें, ये तो है कॉलम नवीस या तज्जिया निगार। ख्वाजा साद रफीक जो नून लीग के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने बड़ी मानी खेज गुफ्तगू की है अपने एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। तो मैं सबसे पहले ज़रा ये बयान कर लूँ, ये जो अमेरिका का मामला है, इसमें कल भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था, ईरान ने अमेरिका ने तस्दीक भी की थी। लेकिन कल रात तक हमें ये लग रहा था इंटरनेशनल मीडिया को देखते हुए और इस्लामाबाद में कुछ हल्कों से बात करने के बाद कि शायद जिनीवा में ले जाया जाएगा मामला, क्योंकि खुद अमरीकी हुकाम भी इसकी बात कर रहे थे। तो आज यानी अर्ली इवनिंग के करीब शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है, जो शायद आपको दिखा भी पाऊं मैं, कि अमन मुआहदे के लिए पहले से कहीं ज्यादा हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जिस तर्जुमा मैं कर रहा हूं उसका, आइंदा 24 घंटों में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। पाकिस्तान फौरी तौर पर अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी कर रहा है कि मुआहदा हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे और फिर उसे पब्लिक कर दिया जाएगा, अनाउंसमेंट आ जाएगी किसी एक फरीक की जानिब से। और फिर अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुनक्किद होंगे। देन वो जो बीच में 60 दिन की सीज फायर होगी एग्रीमेंट के तहत, उसमें फिर डायलॉग होगा। अमेरिका ईरान को उन्होंने शुक्रिया अदा किया, टैग किया तमाम रहनुमाओं को, चाहे अमेरिका के हों या ईरान के हों। यानी अब इस्लामाबाद माहदे पर वर्चुअली दस्तखत होंगे। जनेवा में कोई सेरेमनी बाकायदा नहीं होगी। जो इत्तला थी कि प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल या शायद इसहाक डार जाएंगे, उधर से जेडी वैंस जाएंगे, जो अमेरिका भी कह रहा था। तो अब नई खबर ये निकली पाकिस्तान के जरिए कि वर्चुअल दस्तखत होंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि जो जनाब अब्बास इराक्ची हैं, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उन्होंने बीबीसी फारसी के साथ उन्होंने जो खबर छापी है ईरानी टीवी के हवाले से, वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ जो मुआहदा है, ये बड़ी मानी का स्टेटमेंट है, ये 1 या 2 रोज में हो सकता है। पहली बार ईरान ने इस बात की तस्दीक की है और एक नया मुआहदा है जिसके बाद आबने हुर्मस खुल जाएगी। वो कहते हैं हम मुआहदे के इतने करीब नहीं थे जो 1 या 2 दिन में अब होने जा रहे, इससे पहले कभी इतने करीब नहीं पहुंचे थे। अंग्रेजी जुबान में उन्होंने कल ट्वीट किया तो लोगों ने यह तासुर लिया, बिलखुसूस कई तर्जुमा करने वालों ने, कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुआहदे करीब पहुंचे हों। कहना ये चाह रहे हैं कि इस कदर कभी करीब नहीं पहुंचे थे। 1 या 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मुफाहमती याददाश्त होगी। 2 माह से जायद का वक्त लगा है इस मुफाहमती याददाश्त के करीब पहुंचने में, ये अराक्ची साहब ने कहा है। यूएई वाली कहानी में आपको सुबह के व्लॉग में बयान कर चुका हूं कि वहां से $10 बिलियन या दीगर वो खुल के उनकी वजारत खारजा तरदीद कर रही है। हालांकि पहले भी खबर आई थी कि $3 अरब जो मुंजमद है वो कतर और यूएई से होते हुए ईरान पहुंचे हैं। मेरे नज़दीक ये यूएई रिवायती मुजाहरा कर रहा है, एक लफ्ज़ मैं मिस कर रहा हूँ, उसका मुजाहरा कर रहा है। चैनल अगर यूज़ हुआ होगा तो वो मानेंगे नहीं, उनकी वजह उनके इसराइल और भारत के साथ ताल्लुकात हैं। बहरकैफ ये तो है ईरान वाली सूरत हाल। और साथ में ये भी बता दूं, जो जनाब आयतुल्लाह शहीद के जनाजे की तस्दीक हो रही है, 13 और 14 जुलाई को अलवदाई जो तकरीबात हैं उनका आगाज़ होगा। 16 जुलाई को कुम में तारीखी शहर जनाजा अदा किया जाएगा जनाब आयतुल्लाह शहीद का। 18 जुलाई को तदफीन होगी मशहद में जनाब इमाम रज़ा के मज़ार के इहाते में। और ये जो उस वक़्त तारीख़ बन रही है, ये 19 या 20 मुहर्रम मेरा ख़्याल बन रही है। इमाम सज्जाद की शहादत जिस रोज़ हुई थी 24 मुहर्रम बनेगा और ये 18 जुलाई तब बनेगी जब उनकी तदफीन होगी जनाब आयतुल्लाह शहीद की। तो ये अब फाइनल तस्दीक हो रही है। अच्छा, ये भी इस बात का मज़र है कि इससे पहले पहले अमेरिका ईरान के बीच अंडरस्टैंडिंग पहुँच चुकी होगी ताकि अवाम उन्नास बड़ी तादाद में जनाजे में
شریک ہو سکیں۔ اب آ جاتے ہیں اصل مدعے کی جانب، تو آپ سننا کیا حکومت کے خاتمے کا وقت آن پہنچا؟ بجٹ آئے گا تو اس کے بعد کابینہ میں رد و بدل ہوگا، بجٹ کے بعد حکومت کی رخصتی ہو سکتی ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ سکتا ہے، معیشت بحال نہیں ہو رہی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو کیا جو ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ہر 2.5-3 برسوں بعد حکومت کو چلتا کیا جاتا ہے، نیا سیٹ اپ لانچ کیا جاتا ہے، یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جاتا ہے، یا خود آ جاتے ہیں صاحب۔ اب اس سلسلے میں میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں نیازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب اور سہیل بڑائچ، یہ تو بات کی بات، لیکن نیازی صاحب سے میری کل ملاقات بھی ہوئی۔ مجھے یہ علم ہوا کہ نیازی صاحب جو اپنا ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں اور اس کالم میں جمعرات کو وہ دیتے ہیں، جمعے کو وہ شائع ہوتا ہے، تو وہ جمعے کو شائع نہیں ہوا، آج شائع ہوا ہے۔ اطلاع یہ ہے میرے پاس کہ وہ کہ نیازی صاحب شاید اس کی تصدیق نہ کریں، اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ اس کالم میں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں میں نے بڑا ہومیوپیتھ کالم لکھا ہے، نیازی صاحب کے اس کالم میں کچھ اہم شخصیات کا ذکر خیر تھا، اور وہ بھی کوئی زیادہ تنقید والا نہیں تھا، لیکن ادارہ حاضہ جو ان کا ہے اس کو سہیل بڑائچ صاحب کا کالم پہلے وہ چھاپ چکے تھے 10 جون کو میرا خیال ہے، اور جس میں وہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ حکومت جا رہی ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو اس کے بعد کچھ شخصیات کا ذکر خیر تھا تو وہ نکالا گیا، لیکن کالم چھپ گیا نیازی صاحب کا۔ اس کالم کا آخری پیراگراف قابل غور ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور بڑائچ صاحب نے بھی آج معذرت کی کہ مجھ سے بھول ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ حکومت کے خاتمے کا وقت آن پہنچا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پوری صدی حکومت رہے گی، یعنی اک کے، سڑ کے، جل کے، پج کے، بے بس ہو کے بڑائچ صاحب نے پھر لکھا ہے۔ چھوڑیں ان کو، یہ تو ہے صحافی تجزیہ نگار، ہو سکتا ہے حکومت کو پسند آئے نہ آئے، آپ کو پسند ہے نہ آئے۔ خواجہ سعد رفیق، پرانے سیزنڈ پکے نون لیگی رہنما، جیلیں بھگتی ہوئی ہیں، آوازیں دروں کے نام سے کبھی کبھی ٹویٹر پہ اپنا کتھارسس کرتے ہیں۔ اب میں جملہ بجملہ، لفظ لفظ جو انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ یہ جتنی بھی ہومیوپیتھ سٹیٹمنٹس یا سب بچے کی جو کہانی ہے، یا جو بھی ہم لیپا پوچھی لگا رہے ہیں بھیانک زخموں کے اوپر، یہ اس کی حقیقت ہے جو خواجہ سعد رفیق بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اب سنیے گا میری بات دھیان سے، مرچ مسالے کی بجائے اصل بات سنیے آپ۔ وہ کہتے ہیں سقوط مشرقی پاکستان کو محض بھارتی سازش قرار دے کر حقائق سے آنکھیں چرانے کی بجائے اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیا جاتا تو آج پاکستان مستحکم، خوشحال، آئینی اور جمہوری ریاست ہوتا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں جاری بے چینی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ہو، کے پی ہو، آزاد کشمیر، وہاں بے چینی جو ہماری ذمہ داری ہے۔ ایڈہاکزم پر مبنی پالیسیوں، اشرافیہ کے مفادات کے مسلسل تحفظ، لوٹ مار اور جینون جمہوری عمل روکنے کا یہ رد عمل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نشاندہی بھی کر لی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ غیر جمہوری مائنڈ سیٹ، موقع پرست سیاست اور نظریہ ضرورت پر مبنی نظام عدل کی بدعمالیاں سارا پاکستان بھگت رہا ہے، خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں۔ مرضی کی حکومتیں بنانے، بات نہ ماننے والی حکومتیں بگاڑنے، حسب ضرورت سیاسی جماعتیں جنم دینے اور پھر انہیں ختم کر دینے، نااہل لیکن من پسند افراد کو ملک پر مسلط کرنے کا نتیجہ آج ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے کھڑا ہے۔ ہمارے دشمن نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور یہی دشمن کا تقاضا بھی ہے۔ آج کہیں مسلح شورش ہے اور کہیں جتھوں کی حکمرانی، کہیں ناقابل قبول مطالبات ہیں، کہیں ناقابل عمل خواہشات کا انبار۔ ایسے میں ٹوٹکے نہیں، تدبیر، ہمت اور جمہوری رویے ہی کام آتے ہیں۔ اور آخر میں میرا خیال ہے خواجہ صاحب نے وہ نسخہ دے دیا جو کوئی بھی جمہوری سوچ رکھنے والا شخص اس پر پکا یقین رکھتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں نا حل کیا ہے، وہ حل کیا ہے؟ سیاستدان اکٹھے نہ ہوئے تو خاک میں بدہن نئے سانحات جنم لے سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ سچ پوچھیں تو آج میں نے بہت کچھ سوچا تھا، بجٹ کے بعد پرائم منسٹر نے دعوت دی اپوزیشن کو مذاکرات کرنے کی، ثناء اللہ مستی خیل کو کہہ رہے تھے آ جائیں اپنے گھر میں واپس، گوہر صاحب کو اور دیگر کو کہہ رہے تھے بڑا محبت، بڑا پیار، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سب عملی طور پر نہیں ہو رہا، نہ ہونا ہے فی الحال۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت بامانی مذاکرات کر بھی سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ یار کیا کریں بات کر کے آپ سے۔ لیکن جو خواجہ صاحب نے بات کی
اس کے ساتھ ذرا حفیظ اللہ نیائی صاحب کا آخری پیرا بھی سن لیں مجھ سے. نیائی صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس ریاست اور حکومت کے تعلقات اعلیٰ روحانی نوعیت کے ہیں مگر کیا کیا جائے، اقتصادی مستقبل غیر یقینی ہے، چنانچہ آئے دن حکومت کی نالائکیوں کو منظم انداز میں بذریعہ سوشل میڈیا نمایاں کیا جا رہا ہے. Now this is very important. وفاقی وزراء کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کہ نالائق ہیں. پنجاب کے وزراء پر کرپشن کے بے ہنگم الزامات کی بھرمار بھی مارکیٹ میں چار سو پھیلی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رنجشیں ان کی فہرست بھی طویل ہے. جب ایسے سارے قوائف مرتب ہو جائیں تو ماننے میں حرج نہیں کہ موجودہ حکومت پر نزاع کا عالم طاری ہے. میرا یہ واہمہ ہے کہ موجودہ حکومت کا 10 اپریل 2022 سر پر آن پہنچا ہے. 10 اپریل 2022 وہ تاریخ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، خان صاحب رخصت ہوئے اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے. یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں نیائی صاحب کہ ان کو لگتا ہے ان ساری چیزوں کو درج کرنے کے بعد کہ موجودہ حکومت کا وہ عمل بھی آن پہنچا ہے. 10 جون کو وڑائی صاحب نے کالم لکھا تھا، خبردار ہوشیار تیار. انہوں نے بھی اس کالم کا مفہوم یہ تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، جیسے خان صاحب کے بارے میں لکھا تھا. لیکن آج انہوں نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی ہے. بارکیف اب اس کا خلاصہ میں دوبارہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے پاس آتا ہوں. دیکھیے ایک سامنے کی بات ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، بد امنی، بلوچستان میں دہشت گردی، بد امنی، گورننس کے مسائل، آزاد جموں و کشمیر، پرامن خطہ، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد قلعدم قرار پاتی ہے. ان کے مطالبات ہیں، کچھ مطالبات بہت ہی اچھے ہیں عوامی نوعیت کے، کچھ ایسے ہیں جو ناقابل فہم ہیں. اس کے بعد کریک ڈاؤن، پکڑ دھکڑ، اس کی خبریں آتی ہیں. تو خالد صاحب نے اس پہ یہ لکھا ہے ٹویٹ، یہ کیسے ممکن ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام میں جو غم و غصہ ہے وہ ساری کی ساری عوام پاگل ہو، جاہل ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کے پی والے پاگل ہوں، جاہل ہوں، بلوچستان والے سارے پاگل ہوں، جاہل ہوں، اللہ معاف فرمائے، سندھ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں پاگل ہوں، جاہل ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بے چینی ان علاقوں میں پائی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری دشمن کی پیدا کی گئی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے سب پروپیگنڈا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے یہ سب سازش کا حصہ ہو؟ اس میں اہم بات یہ ہے کہ دشمن ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے جو کہ دشمنی کا تقاضا ہے. لیکن صاحب یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق کہ جب آپ مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، حسب ضرورت سیاسی جماعتوں کو جنم دیتے ہیں، پھر انہیں ختم کرتے ہیں. قافلی کیسے بنائی گئی، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ طاہر القادری صاحب منظر عام پر آئے، پھر کہاں گئے؟ ٹی ٹی پی بھی بالکل قلعدم جماعت جو ہے دہشت گردوں کی کیسے منظر عام پر آئی تھی. اس کے بعد یہ بات کر لیں آپ ٹی ایل پی کی، کیسے منظر عام پر آئی. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جنیجو سے لے کے آنورڈ سے لے کے کیا کیا سیاسی جماعتیں یہاں نہیں آئیں. پیپلز پارٹی کے نام پہ کیسی سیاسی جماعتیں بنی، پرویز خٹک نے جماعت بنائی، علیم خان صاحب نے جماعت بنائی، ان گنت جماعتیں بنی، آئیں گئیں، باب پارٹی بنی، مرضی کے لوگ. کیا بلوچستان میں یا جو بدامنی ہے اس میں جتنی بار حکومتوں کا تجربہ کیا گیا وہ حل ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں حکومت کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ پچھلے 15-20 برسوں میں کتنی بار حکومتیں آئیں اور گئیں؟ وہ نہیں جانتے ان کے مسائل کیا ہیں؟ تو خواجہ صاحب کی زبان میں جو بات انہوں نے کی ہے، میرا خیال ہے انہوں نے ابھی بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان 3 سے 4 علاقوں کے عوام یا یہاں پہ مطالبات کرنے والے لوگ سب سازشی ہوں، سب غدار ہوں اور سب دشمن کی ماں پر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہو سکتا ہے فیصلہ سازوں سے کہیں غلطی ہوئی ہو، یقیناً ہوئی ہوگی. اسی لیے خالد صاحب نے کہا کہ سکوت مچھر کی پاکستان کو محض بھارتی سازش قرار دے کر حقائق سے آنکھیں چرانے کی بجائے اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیا جاتا تو آج پاکستان مستحکم، خوشحال، آئینی اور جمہوری ریاست ہوتا. کے پی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں جاری بے چینی ہماری ذمہ داری ہے. آپ ذرا جو نئے صاحب بات کریں کہ ان کا واہمہ ہے کہ موجودہ حکومت کا 10 اپریل 2022 سر پر آن پہنچا ہے. میری اس سلسلے میں سے کل بھی مختصر بات ہوئی ایک کھانے کی نشست پر، تو ان سے عرض کی، شامی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے اور دیگر زعماء بھی تھے، تو ان سے یہی سمجھنے کی کوشش کی کہ انہیں کیوں لگ رہا ہے. تو ان کا استدلال یہ تھا کہ معیشت کا جو پہیہ ہے، جو توقعات تھیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، جمود ہے اس میں، سیاسی طور پر انسٹیبلٹی ہے. اور جب وزراء کی اور پنجاب کی معاملات سوشل میڈیا اور مختلف حلقوں سے منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں تو یہ علامتیں ہوا کرتی ہیں کہ سم تھنگ از اباؤٹ ٹو ہیپن. اب کیا ہو سکتا ہے؟ کابینہ میں رد و بدل، ٹیکنوکریٹ آ سکتے ہیں،
ایک بات میں آپ کو ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، سارے دا سارا نظام بھی چوپٹ ہو جائے، شہباز صاحب کتنی جا رہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ یا معاملہ فہمی ہے وہ ابھی تک بہترین طریقے سے جاری ہے۔ کوئی بڑا انقلاب، کوئی بڑی انقلابی تبدیلی وہ بھی اس کا حل نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر میری دانش میں چھوٹے موٹے تقرر، تبادلے، تبدیلیاں وہ آپ دیکھیں گے، اور وہ بھی چند ماہ کے اندر ناکافی ثابت ہوں گی، تو پھر میرا خیال ہے اگلا جو برس ہے وہ کسی نئے سیٹ اپ یا نئی تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ فی الحال اس برس میں کابینہ میں رد و بدل، نئے چہرے، ٹیکنوکریٹ اور نظام کی مزید جو ادھڑن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ آئی پرسیو کہ اگلے برس کا جو آغاز ہے دیٹ ول بی دی بگننگ آف سم تھنگ نیو۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔